मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो ये जो हाल की कामयाबी है ना, ये वो कामयाबी है जो सफर में मिलती है इंसान को। मैंने मिसाल दी ना बिजनेस क्लास, है तो सफर, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है। आप आखिरत पर यकीन नहीं भी रखते, मौत पे तो सबका यकीन है या नहीं है? तो कितने दिन की जिंदगी है भाई ये, जहां आप लाइफ को एंजॉय कर लोगे? और उस जिंदगी, टोटल जिंदगी देखो, फिर उस जिंदगी में बचपना और बुढ़ापा निकाल दो। तो बुढ़ापे में एंजॉय नहीं होता, एंजॉय के अलावा सब कुछ बुढ़ापे में मिलता है आपको। बादाम रखे होंगे, चबाने के लिए दांत नहीं होंगे। हसीन मनाजिर होंगे देखने के लिए, नजर देखने में साथ, उधर देखने के लिए अलग चश्मा, करीब देखने के लिए अलग चश्मा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और थोड़े दिनों के बाद चश्मे से भी नजर नहीं आता इंसान। सबके साथ होता है। फिर कोई हसीन मंजर नजर आया तो वहां चलने के लिए घुटनों में जो ताकत चाहिए वो ताकत खत्म। सबके, जापानियों की भी खत्म होती है, थोड़ा देर से होती है, देर से बूढ़े होते हैं, हम जरा जल्दी हो जाते हैं, होते तो है ना। तो ये इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है, इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है। मैं मिसाल से पहले एक और मिसाल से बात समझाता हूं। मैं अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूं भाई। ये मिसाल कराची में बहुत अच्छी तरह, पंजाब और कराची में समझ में आएगी। एक बंदा आपके पास लैंड क्रूजर लेकर आया और कहता है मैं आपको ये 50,000 रुपए की बेच रहा हूं, 0 मीटर लैंड क्रूजर। आप तो खुशी से क्या हो जाओगे? बेहोश। यार 50,000, 2 टके की नहीं है ये गाड़ी, इतनी जबरदस्त गाड़ी 2 टके में मिल रही है। खुश हो जाओगे ना आप चेक करोगे उसकी सीटें कैसी हैं, उसका स्टीयरिंग कैसा है, क्लच, गियर, सब आपको शक होगा यार कोई से तो नहीं कोई 2 नंबर चीज लगा के लुंडे का माल लगाया हुआ इसने। हर लिहाज से आप चेक कर रहे हो भाई, सब कुछ क्या है ओके। आप पागल हो जाओगे यार, तो बड़ी टाइट चीज है। आप फौरन सौदा पक्का करोगे। आपके पास अगर 50,000 नहीं है ना, आप किसी से उधार लोगे। अचानक उसने आपके कान में एक बात कहा कि यार इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, बहुत ही मामूली सा। सीटें ओरिजिनल हैं, जापानी सीटें, स्टीयरिंग भी क्या है जापानी है, गाड़ी फुल जापानी है, छोटा सा फॉल्ट है। आपको एकदम आप जज्बाती हो जाओगे, भाई जल्दी बता। कहेंगे भाई ये नंबर प्लेट जाली है। ये क्या है? नंबर प्लेट। आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे भाई 50,000 रुपए मेरे से ले ले और मेरी जान बोलो छोड़। क्योंकि वजह क्या है इसकी? वजह उसकी है कि 50,000 रुपए गाड़ी लेके जब आप निकलोगे, हर पुलिस वाले से आपको क्या लगेगा? डर। यार इसने अभी मुझे हाथ दे के रोका और मैं गया जेल, गाड़ी भी गई, और उस प्लेट को लेके मैं क्या करूंगा? मैं आप कहोगे खाली ये प्लेट 50,000 की दे दे, गाड़ी तू ले ले। शायद ये प्लेट किसी स्क्रैप में किसी काम में आ जाए, या किसी और जाली गाड़ी के लगाने के काम आ जाए। गाड़ी की 2 टके की वैल्यू आपकी नजर में नहीं रहेगी। क्यों? आपको हर वक्त खौफ होगा, शायद ये पुलिस वाला मुझे घूर घूर के देख रहा है, शायद ये मुझे देख रहा है, शायद ये खौफ ही आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। दुनिया की जितनी चमक धमक है, जितनी बिल्डिंगें हैं, जितना कुछ अय्याशी का अल्लाह ने दुनिया में सामान पैदा किया है, इस पे एक नंबर प्लेट लगा दी है। वो नंबर प्लेट है फना। ये फना होने वाली है, ये चीज खत्म होने वाली है, ये तुमसे छिन जाने वाली है। ये एक ऐसी चीज है, अब इंसान को हर वक्त खौफ रहता है लाशऊर में। वो कितना ही उस खौफ को दिल से निकाले, लेकिन वो खौफ उसे खाता है। यार मेरी ये दौलत छिन सकती है, मेरी ये सेहत छिन सकती है, मेरी अय्याशी छिन सकती है। ये खौफ इंसान को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लेके जाता है। यकीन ना आए तो देख लें, दुनिया की अय्याश तरीन कौमें जिनके पास टेंशन की कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं मुल्कों में पाई जाएगी। क्यों? कुछ खौफ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट लोगों से वो खौफ छीन नहीं सकती। अभी जल्जला आया ना जापान में, क्या गवर्नमेंट श्योरिटी दे सकती है कि जल्जला कभी नहीं आएगा? बोलो ना, क्या हो गया भाई? ये हो सकता है क्या? क्या सुनामी तूफान से गवर्नमेंट बचा सकती है लोगों को? कोविड-19 जब आया, करोड़ों लोगों की जान लेकर गया है। किस कदर खौफ। ये खौफ वही कस्टम वाली नॉन पेड कस्टम जो गाड़ी है ना, उसकी तरह ही है।
ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف آپ لاشعور میں، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں، یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا، اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا، جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا، تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا؟ نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اب وہ اس کو بڑا مزہ آیا، اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں، بٹن دبا رہا ہے، کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہیں لیکن آنی چاہیے. بہرحال بٹن دبایا، بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے، اس بوگی سے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، شربت بیچ رہے ہیں، گنے کا جوس بیچ رہے ہیں، ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے، پریزنٹ دیکھو، حال دیکھو، فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے، کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ نہیں پتا تجھے یہ زکوٰۃ میں ملا ہے میرے بھائی، آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی، جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا، 1 اسٹیشن 2 اسٹیشن 3 اسٹیشن. یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا 2024، اندر سے خوش نہیں ہو رہے، اوپر سے خوش ہو رہے ہیں. اندر سے پتہ ہے 1 سال زندگی کا اور ختم ہو گیا. اندر سے تو گھل رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو روکو، یہ کیوں آ گیا 2024؟ نہیں آنا چاہیے تھا. جتنے لوگ جنہوں نے 2024 میں خوشیاں منائی ہیں، آپ ان سے اگر مشورہ لیتے کہ ہمارے اللہ میاں سے تعلقات ہو گئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ 2023 پہ آ کے رک جائے، 24 نہ آئے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے، اس کو ڈیلے کر دو بھائی. تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناچ کیسے رہے ہو؟ تو یہ مصنوعی خوشی ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا بالکل ایک الگ چیز ہے. خوشی منانا تو بالکل ایک الگ چیز ہے. میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان، خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی. خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی، کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی. جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان. آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہے ہنسو، کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہنسی ہنس لوگے، ورنہ نارمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہنسنا بہت مشکل. بھائی آپ کسی کو ہنسانا چاہتے ہو تو اس کو ہنسنے کا آرڈر مت دو، ہنسی کے اسباب پیدا کر دو. لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا، جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بور، تو میں ایک سنا دیتا ہوں ابھی، قبرستان والا، بھائی عبدالغفور والا. کیونکہ میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نا تو وہ جو ایئرپورٹ کے سیکیورٹی آفیسر تھے مجھے سائڈ پہ لے گئے، چائے پلایا، انہوں نے بولا میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا، فری ہو گیا. وہ میں سناتا تھا نا، قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہیں، چھٹی کرتے نہیں ہیں، تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، پیچھے سے بچے نے آواز دی وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور. تو قاری صاحب کیا ہو گئے، بے ہوش کہ بھائی قبر سے آج کیا آ گیا، رپلائی آ گیا. تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے. اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہنسیں 2-3 دفعہ، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، دماغ خشک ہو گیا آپ کا، کو بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا. کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لطیفہ سنا دوں گا آپ سب ہنس پڑیں گے. تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کی خوشی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ خوشی کا سبب نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے.
غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, ایویں ہی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. جیسے کرسمس کو دیکھ لو, آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے, اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو, تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا, اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا. کیا خیال ہے بھائی؟ عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوا تو ہو گئے نا. خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو. عید الفطر میں اس بات کی خوشی, ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے, آدمی کنٹینیو جب ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے نا ٹینشن میں آتا ہے لازمی, ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ. ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو, اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے اب خوش ہو جاؤ, کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ, ایک عجیب سین ہوتا ہے. اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. وہ تو ضرورت کیا, آپ سب بھگتے ہوئے, ہم سب بھگتے ہوئے. تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں, دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں. بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے, کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا, یہ کوئی کھانے کا نیچرل, پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی, نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ. اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں. اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں, عجیب ہی, اور سارا دن بھوکے پیاسا. تو پھر 1 مہینے کے بعد اور پھر تراویح پڑھتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی. تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے, روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی, اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کچھ تو کیا. تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ, اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے. اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے. اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں بس, جزاک اللہ. اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں. مادی خوشی کیا ملتی ہے, انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریب بھی خوش, مالدار بھی خوش. یہ تو جسمانی خوشی ہے, کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں, گوشت سے. کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے؟ بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, کیا پکے گا؟ بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے. آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے. ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے, گوشت الذ اللذات ہے. لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے, گوشت ہے. تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں یہ دفعہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں, تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر, اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا, جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے, شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا, راول پنڈی ایکسپریس کی اتنی اسپیڈ تیز ہے, آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی اسپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی اسپیڈ بولو بڑھ سکتی. گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی. پروگرام تو بڑھ گیا, گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ گوشت بھی وافر مقدار میں, اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی. یہ اللہ کی میزبانی ہے. تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں, بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے, کلیم بھائی نے دعوت کی ہے, غفار بھائی نے دعوت کی ہے. بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا, تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں
کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے اب اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا، اوریجنل خوشی اس کو نہیں۔ ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کے ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں، اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں سے نہیں اتارو۔ او بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں، جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی، بنگلہ ہے تو بنگلہ۔ تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے۔ آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو، لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی، اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے۔ اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا،